अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस पर पहली ही समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब वो जमाने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। हमने केसेस फिक्स करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हम दुनिया वालों पर उंगलियां उठाते हैं, मगर हमें खुद पर उंगली उठानी चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर खुद को देखना चाहिए। उनका कहना था कि एक बात वाज़ेह करता चलूं कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट नहीं हुई। इस वक्त सारे बार्स और वकला कहां पर थे? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। जमहूरियत का तकाजा है कि इनको भी मान लो जो आपका मुखालिफ है। अगर हम इस खत को अहमियत ना देते तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस हाउस में फुल कोर्ट इजलास ना बुलाते। हम मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं करते। किसी का कोई और एजेंडा है तो या चीफ जस्टिस बन जाए या सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन जाए। मैंने वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल से इंतजामी तौर पर मुलाकात की, छुप कर या घर में बैठ कर मुलाकात नहीं की। काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और सारे साथी साथ खड़े होंगे। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तसद्दुक जिलानी पर हमले किए गए, शरीफ आदमी पर हमले होंगे तो वो तो चला जाएगा। हमने इस कौम को तबाह करने का तहैया कर लिया है। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि हाई कोर्ट जजेस का खत कई मरतबा पढ़ा है। इसके बहुत से पहलू हैं। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। मैं सिर्फ इसका चेयरमैन और मेंबर हूं। उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी पर अदालती फैसला हाई कोर्ट के 6 जजेस को फायदा पहुंचा रहा है। जजेस को दबाव साथी जजेस, अहले खाना, बच्चों और दोस्तों से भी आ सकता है। आजकल सोशल मीडिया की नई वबा भी फैली हुई है। 6 जजेस ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन इशारा कर दिया है। कभी किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत किसी को इजाजत की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने दावा किया कि वो जब से ओहदे पर आए हैं उन्होंने कभी अदलिया की आजादी पर समझौता न किया, न करेंगे। सबकी इज्जत करते हैं, बदले में एहतराम चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है। उनका कहना था कि हम शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। यह भी सवाल उठा कि 7 जजेस बैठे हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा? तो जितने जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब थे वो यहाँ मौजूद हैं। काजी फायज़ ईसा ने समाअत 29 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। आज की समाअत क्या कोई रुख सामने रख रही है? मामलात हल की जानिब बढ़ रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा और बताया जा सकता है, गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। कभी किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत किसी को इजाजत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चीफ जस्टिस ने अदलिया की आजादी पर गाइडलाइंस दे दी। हसन निसार साहब, अदलिया की आजादी की बहुत बात हो रही है, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जहां पर मामला हुआ या जिसने महसूस किया वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता था और उसे किसी ने रोका नहीं, ना इजाजत की जरूरत है। क्या गाइडलाइंस दे दी गई हैं तमाम अदालतों के लिए? मजीद गाइडलाइंस आने की जरूरत रहेगी? आपके बाद सवालों पे तो हंसी आती है। इस मुल्क में हराम खाने की, कमीशन किकबैक खाने की भी इजाज़त है, रिश्वत खाने की इजाज़त है, झूठी गवाही देने की इजाज़त है, मासूम लोगों को गायब करने की इजाज़त है, सेंसरशिप की बाकायदा आइन में लिखा हुआ है, इजाज़त है। इस तरह के कत्लो गारत, लॉ एंड ऑर्डर, कल आपका सवाल था, उसकी इजाज़त है। ये इजाज़तें, लेकिन बहरहाल मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करता। आपने गाइडलाइंस के लफ्ज़ पे या टर्म पे जो भी इसे कह लो, इन्वर्टेड कॉमास लगा के मेरा मसला हल कर दिया है। वाकई पाकिस्तान का कमाल ये है, यहाँ बयान से लेके अमल तक जैसे चाहो इंटरप्रेट कर लो, ठीक है, और उस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने वाले मौजूद आपको मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन आखिरी बात, मैं अपनी एक जहालत का एतराफ़ कर रहा हूं। मैं खुद को पढ़ा लिखा आदमी समझता था, लेकिन यहां मुझे पता लगा मुझे कख होश नहीं। मैं नहीं जानता कि खुलफाए राशिदीन के ज़माने तक, क्योंकि उसके बाद इस्लाम वाला काम तो ख़त्म हो गया, मलूकियत शुरू हो गई, कंप्लीट कंसेंसस है, इस पे बहस की गुंजाइश नहीं। खुलफाए राशिदीन के ज़माने तक
قاضی کے لیے می لارڈ ٹائپ کو لفظ استعمال ہوتا تھا یا یہ توہین عدالت. ہم ویسٹ کے پھینکے ہوئے چغلے ہوئے نوالوں پہ پلنے والے لوگ ہیں. یہ جوڈیشری جو ہے یہ انٹروڈیوس سب کانٹیننٹ میں کب ہوئی؟ تو کل کی بات ہے. ریلوے پہ یہ اعتراض تھا کہ یہاں تو جو ٹکٹ لے کے بیٹھ جائے دلت ملت شودر برہمن کے ساتھ بیٹھا ہو، اور چودھری صاحب بھی یا خان صاحب یا جو بھی گند بلا ہوتا ہے وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوں. یہ اعتراضات ہیں ابتدائی یہ جو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں یہاں، عدالتی نظام اور انصاف کا نظام. بہرحال میرا اتنا ہی جواب ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زیغم صاحب، جسٹس اطہر منی اللہ نے بھی ریمارکس دیے کہ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے مگر تاثر دیا جا رہا ہے جیسے کچھ نہیں ہو رہا ہے. عدلیہ میں اگر ہم مداخلت کی بات کریں تو یہ کوئی نیا ایشو تو ہے نہیں. 1955 فیڈریشن آف پاکستان بنام مولوی تمیز الدین سے شروع کریں، اس کے بعد مارشل لاز کا جواز، نظریہ ضرورت کی ایجاد سے لے کر منتخب وزراء اعظم، سیاست دانوں کو سزائیں، اصغر خان کیس، سب کچھ گزارتے ہوئے ہم یہاں آ جائیں. کیا نشاندہی بر وقت ہے، دیر کر دی ہے، یا یہ کہا جائے کہ چلیں اب تو ہو گئی، ہم کوئی راستہ نکال پائیں گے؟ بہت بڑا امتحان ہے عدلیہ کا. آپ نے بالکل درست کہا. بدقسمتی سے جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ بہت شروع سے استعمال ہوتی رہی ہے، بلکہ وہ تو خود ریاستی اشرافیہ کا حصہ تھی اور حصہ رہی ہے، اور ریاستی اشرافیہ کے دوسرے حصے کے وہ ماتحت رہی ہے، ہمیشہ فرمانبرداری بجا لاتی رہی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوشش ہی نہ کی ہو کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے، اپنے کچھ اختیارات لینے کی کوشش کرے. وہ موقع بھی آئے ہیں. میرے خیال ہے یہ ایسا ہی موقع ہے کہ کم از کم ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو آزادی ہے عدلیہ کی اس کو لینے کی کوشش کی ہے. سپریم کورٹ کے کئی ججز بھی یہ کوشش کر چکے ہیں، اور اس کے بغیر پاکستان کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ نے منصور علی شاہ کا بتایا. دیکھیں منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر جو ہے وہ ریت میں نہیں چھپائیں گے، ہم اس مسئلے کو فیس کریں گے. اور آپ نے جو ہائی کورٹ کے بارے میں ریمارکس ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے جو بتائے، جو اس وقت گائیڈنس نہیں ہے کیونکہ گائیڈنس کا تو ابھی ٹائم نہیں آیا، یہ اختیارات تو موجود ہیں ہائی کورٹ کے پاس. تو انہوں نے خود بھی کہا میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، ان کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے اختیارات ہیں، آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ہائی کورٹ بہت بڑی کورٹ ہے. انہوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے. ہائی کورٹ کو اس طرح سے سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہائی کورٹ سے بھی چند چیزوں کے سوا سپریم کورٹ سے کم اختیارات نہیں رکھتی. لیکن یہ ججز اپنے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اس کے پاس تو جا ہی رہے تھے نا. اور یہ بھی انہوں نے خط میں لکھ دیا کہ ہم سے یہ توقع نہ کرو کہ ہم فائز عیسیٰ اور شوکت صدیقی جیسی جرأت اور ہمت دکھائیں گے. اور ظاہر ہے ہر ایک سے یہ توقع ہونی بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پورے کیریئر کو داؤ پہ لگائے اور وہ ایک نئے امتحان سے اور ٹرائل سے گزرے. یہ تو اس کے پاس اس کو تحفظ جو ہے اس کے ادارے کی طرف سے ملنا چاہیے، حکومت کی طرف سے ملنا چاہیے، ایگزیکٹو کی طرف سے ملنا چاہیے. اور اس وقت جو مسئلہ ہے وہ آزادی کا ہے، وہ جوڈیشری کی آزادی کا ہے. اور یہ صرف ایونٹ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے. جنہوں نے شکایت کی ہے، خط لکھا ہے، وہ صرف چند واقعات کے طور پر اس کو نہیں دیکھ رہے. وہ ان واقعات کی شکایت لے کر نہیں گئے، وہ آزادی عدالت کا کیس لے کر گئے ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس آزادی کو ہم کیسے محفوظ بنائیں. زیغم صاحب جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ آزادی عدالت کا کیس لے کر گئے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے فیصلے نے وہ ہمت دی ہے کہ وہ کھل کے بولیں اور سامنے آئیں؟ کیونکہ پچھلے 5-7 سال میں تو بہت کچھ ایسا ہوا، کبھی بارز یا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا اس طریقے سے جو آواز اٹھنی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کیس نے بہت سا راستہ کھولا ہے. جس طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنے کا کیس تھا اس نے کتنے راستے کھولے ہیں. ظاہر ہے جب اوپر سے تھوڑا سا سپریم کورٹ کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، اس طرح کے فیصلے ملتے ہیں، تو پھر جوڈیشری کو کھڑا ہونے کی ہمت ملتی ہے. تو اس سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے ہمت ملی ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، صرف یہ 6 جج نہیں دیکھ رہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پوری جوڈیشری دیکھ رہی ہے. اور جوڈیشری نہیں دیکھ رہی بلکہ پاکستان کے تمام عوام دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے، جس کے پاس یہ لوگ گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کو
تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ تحفظ نہ ملا تو یقین کیجئے بہت کچھ پاکستان کا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ جس ملک میں عدالت کی ساکھ نہ ہو وہاں آپ بھول جائیں کہ کوئی آ کے انویسٹمنٹ کرے گا، کیونکہ جو انویسٹ کرے گا اس کے کیسز بھی تو آخر عدلیہ میں جانے ہیں، اس کا بھی جب ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ عدالت میں ہی جائے گا نا، تو وہ تو آنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر میرا ڈسپیوٹ ہوگا تو میں نے اس عدالت میں جانا ہے، اور کیا واقعی یہ عدالت جو ہے وہ مجھے انصاف دے گی، میری انویسٹمنٹ کو تحفظ دے گی؟ اسی طریقے سے پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کو کیسے تحفظ مل سکتا ہے اگر ہمارے ججز جو ہیں وہی آزاد نہ ہوں، اگر عدلیہ آزاد نہ ہو؟ تو یہ بہت بڑا کیس ہے، یہ پاکستان کی ریاست کا کیس ہے، جمہوریت کا کیس ہے، معیشت کا کیس ہے، اور خود جو عدلیہ ہے اس کی اپنی آزادی کا کیس ہے۔ مجھے تو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بہت سیریس لے رہی ہے۔ جس دن خط پڑھا گیا، پہنچا خط، اسی دن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے تمام ججز کی فل کورٹ میٹنگ بلائی جو 4 سال تک نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ پھر جو درمیان میں راستہ اختیار کیا گیا وہ شاید بہت اچھا نہیں تھا کہ کورٹ آف انکوائری کا جو طریقہ ہے اس میں انکوائری کمیشن کا جو کیس طریقہ ہے اس کو اختیار کیا گیا، لیکن اچھا ہوا کہ اب واپس سپریم کورٹ نے جو اتنا بڑا بینچ بنایا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر اوپن ٹو فل یو سی، تمام جو فل کورٹ کا بینچ ہے اس کو بنانے کو تیار ہیں، اور اس وجہ سے یہ 7 لوگوں کا بینچ بنا کیونکہ دستیاب ہی یہی تھے۔ تو مجھے تو اس وقت امید ہے، امید بھی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سنجیدگی سے بہت لیا جا رہا ہے۔ شہزاد صاحب، جمہوریت، عدالت، معیشت کا ہی کیس ہے، اور واقعی سنجیدگی سے کسی طرف لے کر جائیں گے ہم اس کو، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک اسٹیبلشمنٹ کے حامی سمجھے جانے والے ججز ایک طرف، مخالف سمجھے جانے والے ججز ایک طرف دکھائی دیتے تھے۔ کیا گول پوسٹ تبدیل ہو گئے ہیں اور اب عدلیہ کی آزادی کو لے کر ایک ہی گول پوسٹ ہو گیا ہے کیا؟ دیکھیے، عدلیہ اتنی آزاد ہو سکتی ہے جتنی عدلیہ آزاد ہونا چاہتی ہے۔ اگر ہماری عدلیہ آزادی کو کمپرومائز کرنا چاہتی ہے تو وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ گائیڈ لائنز دے دی ہیں، میرا حال شروعات ہیں، پہلے دن کی ہیئرنگ کے اوپر یا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تجزیہ کرنا یا اوپینین بنانا ممکن نہیں ہے، نہ ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جس طرح آپ نے سوال فریم کیا ہے اس کے حساب سے پہلے دن سے ہی 2 رستے نظر آتے ہیں۔ ایک کا اشارہ تو آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زبان میں کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا رستہ اویلیبل ہے، ہر ایک کے پاس تھا، یہ کیا جا سکتا تھا، کیوں نہ کیا۔ اور یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس میں وہ سپائن کیوں نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے جو حقوق ہیں، جو اس کے پاس طاقت ہے، وہ اس کو استعمال کیوں نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہ بنیادی سوال اس میں سے نکالنے والا یہ ہے جس کو چیف جسٹس صاحب کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے آنے والی ہیئرنگز کے اندر، کہ یہ سپائن جو ہونی چاہیے اس جوڈیشری میں وہ کیوں نہیں ہے، وہ سپائن کیا کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے، اور ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے۔ اس سے جب وہ سوال کی طرف جائیں گے تو جواب مل جائے گا۔ ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رولز ریگولیشنز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے، کاغذ کے اوپر تو ہر چیز ہے، اور اگر کاغذ پہ ہر چیز ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے جو کاغذی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے طاقت ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک اشارہ دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے۔ اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ریت میں سر نہیں دبا کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہر چیز کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ 2 چیزیں یہ مینشن کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی بنیاد پہ یہ شکایت پیدا ہوئی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پرسپشن کم از کم ضرور ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ شکایت پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ ریئلٹی ہے یا پرسپشن ہے، اس کو سامنے لانا ان کا کام اور ان کا مین مقصد ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں بڑا جو سوال ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑیے، یہ کیا وجہ ہوئی، یہ کہاں پہ ہم آپ پہنچے کہ ہم اس طرح کی مشکل میں پھنس گئے؟ سیاست کیوں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پائی؟ سیاست کیوں اتنی غیر فعال ہو گئی کہ وہ اپنا جو رول تھا اس کو ادا نہیں کر پائی، اور باہر سے چاہے وہ جوڈیشری تھی، چاہے وہ ادارے تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، جس نے اس کے اندر پھر تھوڑی سی جس کے اوپر شکایات پیدا ہوئیں کہ وہ دخل اندازی کر رہی ہے۔ اس لیے یہ تو ذہن کا کام ہے، یہ تو ذہنی طاقت کا کام ہے، اس میں گولیوں اور توپوں کا کام نہیں ہے۔ اس چیز کے اندر جو گورننس کا نظام ہے، جو اپنی سیاست کا نظام، تو کہیں نہ کہیں پہ سیاست کے اندر وہ کمی پیدا ہو چکی ہے جس کو کہ باقی باہر سے لوگ آ کے فل کر رہے ہیں۔ درست۔ اور ذہنی استعداد کے حساب سے میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست کو سب سے اوپر ہونا چاہیے، سب سے قابل ہونا چاہیے کہ وہ ذہنی استعداد کے حساب سے سب سے اوپر ہو،
باقی سب لوگ اسے, ہاں جوڈیشری کا اپنا ایک مقام ہے, اس کی مقام رہنا چاہیے, اور لیکن ایک خاص پیرائے کے اندر. اگر کوئی جوڈیشری آپ کی چینی کی قیمتیں طے کرنا شروع کر دے چیف جسٹس صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو اور آپ کی گورننس کا فیلئر ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ یہ لاز پاس کرنا شروع کر دے کہ یہاں پر اس قسم کی بلڈنگز بن سکتی ہیں, یہ نہیں بن سکتی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو جو سٹرکچر ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے, آپ کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. یہ سب چیزیں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو باہر سے موقع مل رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں اگر اس کا کوئی حل ڈھونڈوں تو میں اس سے تو پہلے جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد میں جاؤں واپس سیاست دانوں کے پاس, پارلیمنٹ کے پاس, اور کہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا فعال اور اتنا مضبوط اور اس طریقے سے نہیں کر پائے. بڑا عجیب لگتا ہے جب سیاستدان ٹی وی پہ بیٹھ کے شکایات کرتے ہیں. شکایات ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. وہ اس وقت ایگزیکٹو پوزیشن میں ہیں, ان کا کام قانون سازی اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. وہ یہ کام کریں, جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک باہر سے لوگ آ کے ان کے کام پہ اثر انداز ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہوگی. افتخار صاحب, عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, حملہ ہوا تو ہمارے سارے ساتھی ساتھ کھڑے ہوں گے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, کیا سپریم کورٹ کے تمام ججز عدلیہ کی آزادی کے معاملے کو لے کر ایک پیج پر آ رہے ہیں؟ احساس ہو گیا ہے کہ کیا کچھ غلط ہے یا پھر پک اینڈ چوز کا ہی کوئی معاملہ ہے؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم اس کو جو میڈیا والے ہیں بغیر سوچے سمجھے اپنی خواہشات کے مطابق ڈبیٹ کو جنم دے رہے ہیں. آج بڑے واضح طور پہ بات وہاں پہ ہوئی اور اس بات کا اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی کہا اور سپریم کورٹ بار کو بھی کہا کہ آپ آئیں اور تجاویز ہمارے پاس لے کے آئیں کہ جب ہائی کورٹ کے ججز کے پاس کنٹیمپٹ کے اختیارات بھی ہیں تو ہمارے سامنے جو یہ درخواست آئی ہے اس میں جن واقعات کا تذکرہ ہے تو اس پہ خود انہوں نے ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. بڑا بنیادی سوال انہوں نے اٹھایا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ایک کوشش کی گئی جیلانی صاحب کی طرف سے اس کی پوری تفصیل بتائی. آج کی جو ڈبیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بات کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتا, بالکل, خاص طور پہ وہ جج اب سپریم کورٹ ہو یا اٹارنی جنرل ہو یا کوئی بھی باشعور انسان ہو. یہ بنیادی بات ٹھیک ہے. اب کیا عدلیہ کی آزادی کا ایک خواہش کی جو اظہار ہے ایک خاص سیاسی سوچ رکھنے والوں کی طرف سے اس پہ عمل ہونا ہے, یا آئین پاکستان میں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو اختیارات دے دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے عمل ہونا ہے؟ یہ مسئلہ ہے جو زیر بحث ہے. مثلا یہ کتنا مذاق بنا ہوا ہے کہ اینتھریکس کے لفافے چلے گئے, مذاق بنا ہوا ہے. اٹ ہیز بیکم اے جوک. آج پتہ لگا کسی ایک اور ہائی کورٹ میں ایسا ہو گیا. یہ جو لوگ یہ مذاق کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں. یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی یہاں پہ پیسہ نہ لے کے آئے, کوئی سرمایہ کاری کا سوچے بھی نہ. وہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی گورننس ہو جس پہ لوگوں کو اعتبار ہو کہ جناب یہ گورننس جو ہے یہ پاورفل گورنمنٹ ہے, یہ چلے گی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ بالکل کلیئر کٹ. مجھے تو آج جو میں نے سنا ہے وہ تو میں نے یہ سنا, انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے دوستوں کو بھی یہ تم نے جو شکایات کا تذکرہ کیا ہے اس کا حل تو تمہارے پاس تھا, کیوں نہیں توہین عدالت کی؟ نہیں. پھر اس میں انہوں نے ایک بڑی بات کی جس کو میرے خیال بحث میں لانا نہیں چاہ رہے تھے ایک خاص چیف جسٹس کے حوالے سے, لیکن انہوں نے اشارہ تو کیا کہ اس چیف جسٹس نے کیا کر لیا. اب اس کو سیاست میں کھیلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو مرضی آئے کرو. میں سمجھتا ہوں جو آج ان کی اپروچ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. دو سوال بار بار اٹھائے جا رہے تھے, فل کورٹ کیوں نہیں ہوا, فل کورٹ کیوں نہیں ہوا. اس کا جواب انہوں نے پہلے بھی دیا تھا, لیکن آج انہوں نے ایسا جواب دے دیا جو تسلی بخش ہونا چاہیے. فل کورٹ میں 4 لوگ اتفاق نہیں کریں گے, اس کا اظہار ہو چکا ہے. اور خود آج کی اگر پروسیڈنگ غور سے سنی جائے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لوگوں کو اختلاف کرنے کا حق بھی ہے کہ 184(3) کے تحت. پھر انہوں نے اگلا سوال اٹھایا کہ 184(3) کے تحت آپ جو ہمارے پاس آئے ہیں کیا ہم اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس قسم کی صورتحال میں. پھر اس میں کہا گیا کہ یہ ایک پبلک امپورٹنس کی بات ہے. یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا. تو میرا خیال ہے کہ جو آج کی پروسیڈنگ ہے جس کا اختتام 2 اہم نکات پہ ہوا ہے. نمبر 1 فل کورٹ, دوسرا کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی کہا ہے اور سپریم کورٹ والوں کو. اٹارنی جنرل نے شور بھی کیا لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ مداخلت نہ ہو, یہ ہم آج حکم دے رہے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ 6 ججز کی جانب سے یہ مانگا گیا یا پوچھا گیا کہ ہمیں گائیڈ لائن دی جائے,
ایک تو پتہ کیا جائے کہ اب بھی مداخلت ہو رہی ہے, دوسرا گائیڈ لائن دی جائے کہ کیسے ان کو کنڈکٹ کرنا ہے, یا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. کیا بڑے عجیب بات کہہ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھیں کہ اس کے اوپر جا کے آگے کیا ان کو بتایا جائے گا, گائیڈ کیا جائے گا اس معاملے کو کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ. عائشہ دیکھو نا, عائشہ دیکھو, یعنی اگر کوئی انہوں نے اپنے قواعد و ضوابط بنانے ہائی کورٹ نے تو وہ بنائے, اس کے لیے کوشش کرے, اور اپنا عدالتیں کوشش کریں, عدلیہ سے باہر نکل کے ادروائز ان کے پاس ان کا اختیار موجود ہے ٹو ایکسرسائز. اختیار موجود, آج پڑھ کے سنایا گیا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک اختیار تمہارے پاس ہے بطور اینکر اور تم اس کو ایکسرسائز نہ کرو, اور شکایت تم میری پھر اب اتنا ہی آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو میں اپنے اختیار کو ایکسرسائز کریں. ایک بریک لیتے ہیں, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے موضوع پر بات کریں گے. افتخار صاحب, یہ میرا رائٹ تھا ایکسرسائز کرنے دیں, ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید یہ لوگ بھی کریں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ٹیسلا, اسپیس ایکس اور ایکس کے مالک ایلن مسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بقا کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. آئی ٹی کو خطرہ قرار دینے کے باوجود ایلن مسک کے خیال میں آگے بڑھنے کے لیے یہ خطرہ مول لینا ضروری ہے. ایلن مسک کے مطابق ایسا 10 یا 20% امکان ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی انسانیت کا خاتمہ کر دے. تاہم ممکنہ مثبت منظرنامے کا وزن منفی منظرنامے سے زیادہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ 2030 تک اے آئی ٹیکنالوجی لوگوں سے زیادہ ذہین ہوگی, اور اسی لیے ہمیں ٹیکنالوجی کے منفی اثرات کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اے آئی کو ہمیشہ سچ بولنے اور پرتجسس رہنے کی تربیت دیں. ایلن مسک کے مطابق اے آئی کے خطرات سے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اے آئی ہمیشہ سچ ہی بولے, کیونکہ اگر اس نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا تو پھر اسے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ تاریخ میں پہلی بار انسانوں کا سامنا خود سے زیادہ ذہین حریف سے ہوگا. ہم دیگر مخلوقات سے زیادہ طاقتور یا تیز رفتار نہیں, مگر ہم ان سے زیادہ ذہین ہیں. تاہم اب انسانی تاریخ میں پہلی بار ہمیں خود سے زیادہ ذہین چیز کا سامنا ہے. دنیا میں نئی ایجادات کو لے کر ہمیشہ سے ہی دو آرا رہی ہیں. مشین کی ایجاد سے ہی جہاں دنیا بھر میں ایک انقلاب برپا ہوا, وہیں دوسری طرف ایسی آوازیں بھی بلند ہوئی کہ مشین انسانی وجود کے لیے خطرہ ہے, اس سے انسانیت تباہ ہو جائے گی. اب اے آئی کے اس دور میں بھی جہاں ایک طرف ترقی کا انقلاب ہو رہا ہے تو دوسری طرف آئی ٹی اور خاص طور اے آئی کی ترقی کو انسانیت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. ایسے میں بڑا سوال ہے کہ ایجادات کے مرکز مغرب سے اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو ایسے میں پاکستان جیسا ملک جہاں ٹیکنالوجی کے بنیادی مقاصد کو سمجھنے میں دیر کی جاتی ہے, اور جب کسی ٹیکنالوجی کو سمجھ بھی لیا جائے تو اس کی مثبت ہی نہیں بلکہ بہت سے منفی پہلو بھی سامنے آنے لگتے ہیں. ایسے میں ہمیں اپنے سماج کے اندر اس مسئلے سے کیسے نمٹنا ہوگا, اسی پر پینل کی رائے جانیں گے. سوال اس طرح سے, دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انقلاب, منفی اور مثبت پہلوؤں پر مکالمے کا آغاز ہو گیا. اس سب میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ حسن نثار صاحب, اب آپ کو تو ہم بالکل بھی تیار نہیں لگیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا, بڑا دلچسپ سوال ہے, اور تھوڑا سا مکانہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں بڑے سے بڑے فن خان سے لے کے ریڑھی والے تک کو پتا ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے. اچھا, صرف میں ایک آدمی ہوں جو نہیں جانتا کہ اخلاقیات سے لے کے اقتصادیات تک پاکستان کہاں کھڑا ہے. کھڑا بھی ہے یا نہیں, بیٹھا ہے, کان پکڑ کے مرغا بنا ہوا ہے, یا لیٹا ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہے. اچھا چلو, شوق تو ہوتا ہے, اپنا ملک ہے بہرحال. دیکھو بات سنو, آپ ویسٹ نے صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انقلاب برپا کیا, یہ سوال کا آپ کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. ہم تو وہ جینیسز ہیں جنہوں نے مدتوں سے ہر شے آرٹیفیشل رکھی ہوئی ہے. انتہا تو یہ ہے کہ نہ اسلام کی پریکٹس ہے کہیں, اس کا سایہ تک کہیں نہیں, نہ جینون جمہوریت ہے. روز روتے ہیں ہم کتنے پرسنٹ لوگ ٹھیکے پہ اسمبلی ہیں ان کے پاس. اچھا, نہ گلیوں سے لے کے رویوں تک میں پاکیزگی پائی جاتی ہے, غلاظت کے ڈھیر ہیں. اٹ از ایوری تھنگ آن دا کنٹری. لیکن نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. مجھے تو ہنسی آنے لگ گئی ہے. آگے چلو, پانی اور دودھ سے لے کے بیسن اور شہد تک, تھانوں سے لے کے پٹوار خانوں تک, جینون کیا ہے؟ جینون نہیں تو آرٹیفیشل. اچھا, اب آپ کا جو اصل سوال, باقی سوال ریلیونٹ ہے, یہ ہم جیسے ملکوں قوموں میں یہ باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کہ منفی اور مثبت استعمال, تو عائشہ
منفی اور مثبت استعمال تو مذاق کا جتنا ہوا ہے انسانی تاریخ میں، اٹھا کے دیکھ لو. میں نے لکھی ہے، ہتھیار سے لے کے اوزار تک منفی مثبت استعمال. یہ فضول بات ہے، کانسیپٹ ہی غلط ہے. ہتھیار سے اوزار تک، طاقت سے ذہانت تک، اور ذہانت سے محبت تک. یہ جو فلمیں میں گانے گاتی پھرتی ہیں، چھوڑ گیا تو فلانا پتہ نہیں یہ ہو گیا تو وہ ہوگی، کیا ہے یہ؟ محبت کا منفی استعمال ہے، طاقت کا ہے، ذہانت کا ہے. ایول جینیس کیا ہوتا ہے؟ سو اٹ ڈیپینڈس. یہ ممکن نہیں ہے یہ الٹا لٹک جائے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. یہ قیامت انسان کے ذریعے ہی آئے گی، اینڈ nobody can stop it. اور اس ملک اس دنیا کی آخری ریالٹی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، پرویل کر گئے ہیں وہ. درست ہو گیا. شہزاد صاحب، انسان دیگر مخلوقات سے زیادہ طاقتور نہیں مگر ذہین ہے، اور اس کے سامنے اس سے زیادہ ذہین حریف آ کھڑا ہوگا پہلی بار. اور 2030 تک کا وقت خود ایلن مسک دیتے ہوئے خبردار کر رہے ہیں. انسانیت کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہونے کو ہے، ہماری تیاری کیا ہے اور کہاں ہیں ہم؟ سمجھ پائیں گے اسے؟ اچھا، ہماری تیاری پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. حسن صاحب نے اس کا خاطر خواہ جواب دے دیا. لیکن یہ جو ایلون مسک ہے نا، اگر یہ تباہی کی طرف جائے گا نا، تو یہ واحد ایسا ایکسینٹرک آدمی ہے ایلون مسک جو ہے کہ کسی قاعدے اور ضابطے کو نہیں پہچانتا. یہ ٹیکنالوجی یا کسی بھی فیلڈ کے اندر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جو کہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ انسانی حدود سے ابھی فی الحال وہاں تک نہیں پہنچی. یہ اس کو ایکسپلور کرتا ہے، ان باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتا ہے، ان کو ٹچ کرتا ہے اور ان سے آگے نکل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ مارس کے چکر میں ہے کہ میں نے مریخ پہ انسان کو کسی وقت لے کے جانا، یا پہلے پہنچوں گا پھر وہاں پہ لے کے جاؤں گا. یعنی ایک آدمی جو ٹیکنالوجی کا، جو کاریں بناتا ہے، ٹیسلا بناتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے فرینکنسٹائن جب بھی تیار ہوگا، یا اس کی اپنی لیبارٹری میں ہوگا یا اس کے کسی چیلے کی لیبارٹری میں ہوگا. اور انہی لوگوں کا جو کہ یہ جو کہ باؤنڈریز کو چیلنج کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی طاقت انسان کے ہاتھ میں آئے گی کہ وہ اپنی ہی ہیومینٹی کو ختم کر کے رکھ دے. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، کر کیا سکتے ہیں ہم؟ اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اے آئی کیا ہے؟ اے آئی اصل میں آپ کا کام زیادہ ایفیشنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، کہ وہ آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پہ لوگوں کو سکھا دیا، آپ نے بتا دیا ریپیٹیٹیو چیزیں جو ہیں وہ کمپیوٹر خود سے سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس آدمی کو یہ گانا پسند ہے، میں اس طرح کے سنگر کے یا اس طرح کے گانے اور زیادہ اس کو فیڈ کر دوں. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اس سے آگے ہوتی ہے مشین لرننگ. مشین لرننگ کیا ہے؟ مشین لرننگ یہ ہے کہ مشین ڈیٹا پہ صرف ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس پہ کام تو کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح، لیکن خود اپنے آپ سے سیکھتی رہتی ہے، اپنے جوابات کو بہتر کرتی رہتی ہے. یہ مشین لرننگ ہوتی ہے. یہ بھی یعنی ایفیشنسی کی انتہا کی حدود کو چھوڑے. اور پھر اس کے بعد آتی ہے ڈیپ لرننگ. اور ڈیپ لرننگ بڑی خطرناک ہے کیونکہ وہ انسان کے ذہن کو ممک کرتی ہے. یہ ٹیکنالوجی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مختلف آپ کو جوہتیں بتا رہا ہوں. تو انسان کو خطرہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسانی دماغ جو ہے اس کی ایک مماثلت پیدا ہو جائے گی ٹیکنالوجی، اور اپنے طور پہ ہی وہ کام کرنا شروع کر دے گی جو انسانی ذہن سوچتا ہے. وہ خطرناک حد ہوگا. اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جب انسان نے ڈی این اے کے اوپر کام شروع کیا نا، اس پہ تحقیق شروع کی، تو ڈی این اے کوڈ کو کریک کر دیا گیا. اس نے ایک ایک چیز نکال کے سامنے رکھ دی کہ ڈی این اے اصل میں ہوتا کیسے ہے، کس طریقے سے بنتا ہے، اس کی ارینجمنٹ کیا ہوتی ہے. اس وقت چین کے اندر بیبیز آن آرڈر کا پہلا کلینک بنا کہ آپ جس قسم کا بچہ چاہتے ہو، لڑکا چاہتے ہو، لڑکی چاہتے ہو، اس کے بال اس طرح کے ہوں، آنکھیں، وہ بنانا شروع کر دیا. ایک چینی ڈاکٹر نے جس پہ اس میں ریسرچ کی ہوئی تھی. امریکہ میں بھی یہ اس لیول پہ پہنچ گئے. لیکن جارج بش کے زمانے میں، یہ چھوٹا بش جو بیٹا تھا ان کا، بڑے والے بش کا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ کام بند کر دیا جائے کیونکہ یہ انسانی ہیومینٹی کو، انسانیت کو ختم کر کے رکھ دے گا. اتنے کلونز تیار ہو جائیں گے کہ انسان کی پہچان ختم ہو جائے گی. پھر یہی چیز چین کو کرنی پڑی اور اس آدمی کو جیل میں ڈالنا پڑا. تو ایک طریقہ ہے کہ کہاں پہ جا کے ٹیکنالوجی پہ کچھ قواعد و ضوابط ایسے لاگو کیے جائیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. یہی کچھ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چکر میں کرنا پڑے گا اور کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی چیز، آج کل ہم بڑا پاکستان میں شور مچا رہے ہیں کہ $30 ارب کی ہم، یا $50 ارب یا $200 ارب کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اصل میں ہم نے انڈسٹریل ایج، انفارمیشن ایج، ٹیکنالوجی ایج، اور اب جب سپر ٹیکنالوجی اور اسپیس ایج سٹارٹ ہو گئی ہے
تو ہم ابھی تک اپنے آپ کو انڈسٹریل ایج میں بھی نہیں لے کے جا پائے. صحیح ہو گیا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی کے اندر 50 یا 100 ارب کی کریں. آپ اصل میں تمام سٹیجز مس کر چکے ہیں ایون ود ان دی ٹیکنالوجی ایج کے اندر. آپ کو آگے کسے کہتے ہیں جمپ سٹارٹ کرنا پڑے گا. جمپ سٹارٹ کر کے کہیں نہ کہیں پہ جا کے پلگ ان کریں تاکہ آپ کی کوئی جگہ بنے, ورنہ آپ تو بالکل ایک گواچی اور کھوئی ہوئی قوم ہے. ہمیں اپنی ایج ہی نہیں مل رہی کہ ہمیں کس ایج کے ساتھ سنگ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو زیغم صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. زیغم صاحب, اگر اے آئی نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا تو اسے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر مغرب یہ بات سوچ رہا ہے کہ 2030 تک بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے اگر یہ جھوٹ سیکھتا ہے, تو پھر ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوگا جہاں سیاست, تجارت, معاشرت, تعلیم, رویے, حتیٰ کہ سوچ میں بھی جھوٹ کی گنجائش نکل آتی ہے؟ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میری تخلیقی صلاحیت وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہم نے اپنی تخلیقی صلاحیت کو ڈیولپ نہیں کیا. وہ جو اقبال نے کہا تھا, اور اقبال کہتا ہے کہ نیابت کا زمین پہ انسان کے خدا کے نائب ہونے کی سب سے بڑی جو علامت ہے اس کی تخلیقی صلاحیت ہے. اس کی بڑی مشہور نظم ہے, تو شب فریدی چراغ فریدم صفال فریدی ایاغ فریدم, کہ تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنایا, تو نے مٹی بنائی تو میں نے پیالہ بنایا. اور اس میں ایک کمال کیا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں منانم کیا سنگ نوشین سازم, منانم کیا سنگ آئین سازم, منانم کیا زہر نوشین سازم. میں نے پتھر کو آئینہ بنا لیا اور میں نے زہر کو تریاک بنا لیا. یہ کام کون کر رہا ہے؟ نیابت کا فرض کون اس وقت سر انجام دے رہا ہے؟ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے شہزاد صاحب کی بات پہ میں تھوڑا سا بلڈ کروں گا کہ یہ جو انقلابات ہیں, کچھ قومیں انقلابات برپا کرتی ہیں اور کچھ ان انقلاب کی ویوز کو رائڈ کرتی ہیں, اور کچھ سوتی رہتی ہیں اور انقلاب پہ انقلاب گزر جاتے ہیں. گلوبلائزیشن کا انقلاب آیا ہمارے سامنے, آپ کے میرے سامنے, ہمارے لائف ٹائم میں کتنے ملک نکل گئے. بنگلہ دیش نکل گیا, ویتنام نکل گیا, کمبوڈیا نکل گیا, تھائی لینڈ نکل گیا. بھارت اور چین کی تو بات ہی جانے دیں. ہم سوتے رہے, ہم اپنی کولڈ واریں مناتے رہے, ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈتے رہے. پھر ڈیجیٹل انقلاب آیا. بھارت نے $200 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹس کر لی, کچھ بھی بنائے بغیر. لڑکے بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اس لیے کہ چند لاکھ انتہائی پڑھے لکھے لوگ اویلیبل تھے. $200 بلین تصور کر سکتی ہیں؟ $30 بلین پہ ایکسپورٹ آپ کی پھنسی ہوئی ہے صرف آئی ٹی میں, اور پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے 2 بلین. اب اس ڈیجیٹل ریولوشن میں ایک نیا ریولوشن آ گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. ایلان مسک کا آپ نے بتایا, وہ کہتا ہے دیکھیں 10-20% چانس اس بات کا ہے. دنیا کی کوئی ایسی ایجاد نہیں کہ جس میں 10-20% چانس تباہی کا امکان نہ ہو. انسان نے اپنے سے زیادہ ذہین چیز ایک تخلیق کر لی ہے. تباہ کون ہوگا؟ تباہ تو وہ ہوگا جس کے پاس وہ ذہانت نہیں ہوگی. جو ذہانت کا مالک ہوگا وہ کیسے تباہ ہوگا؟ جس کی لیبارٹری کے اندر وہ ذہانت ہوگی. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا. آپ نے آغاز میں گفتگو میں تخلیقی صلاحیت کی بات کی, ابھی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی. کیا واقعی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے یا ہم تخلیقی کی جگہ تخریبی صلاحیت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں؟ صلاحیت کا اندازہ لگا دیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلوچستان کے ایک پروفیسر صاحب کا میسج آیا ہے کہ سر 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. کوئی ذرا ہماری بات بھی کر دیں, کدھر سے نکلے گی تخلیقی صلاحیت؟ کل آپ نے خبریں پڑھی کہ صرف 100 ارب روپے آپ دیتے ہیں بڑی مشکل سے پوری اعلیٰ تعلیم کو, اس پہ دوبارہ کینچی لگنے لگی ہے. بالکل. کہاں سے تخلیق نکلے گی؟ آپ انویسٹ کہاں کرتے ہیں؟ آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ کتنا ہے؟ جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے؟ اور پھر آپ کا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کتنا ہے؟ کیا آپ کی پرائرٹی بھی ہے پبلک ایجوکیشن؟ تخلیق کے لیے لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو ذہنی آزادی دینی پڑتی ہے, ماحول دینا پڑتا ہے, تعلیمی ادارے دینے پڑتے ہیں. زیغم صاحب تو کیا ویژن نہیں ہے ہمارے پاس, ڈائریکشن نہیں ہے کہ خواہش ہی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ایلیٹ کی کوئی خواہش نہیں ہے. ان کے گھر بھرے ہوئے ہیں, کوئی ان کی ایسی کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے جس طرح کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیشی لیڈر دکھا رہے ہیں, کمبوڈین ویتنامی لیڈر دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ
کہ آپ تعلیم پہ انویسٹ کرنے کو تیار ہو. 2.5 کروڑ بچہ آپ کے سڑکوں پہ پھر رہا ہو. کیا اس ملک کا وزیر اعظم رات کو سو سکتا ہے؟ بالکل سوتا ہے. کیا اس کے وزیر اعلیٰ رات کو سو سکتے ہیں؟ مجھے صوبے کا بتائیں جہاں کا 1.25 کروڑ بچہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے. کیسے نیند آئے گی وزیر اعلیٰ کو؟ وہ کہتی ہے 1.5 کروڑ روپے کے میرے ٹائر چینج کرا دو. درست زیغم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر رویے ٹھیک نہیں ہے، یہ اگر ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے تو پہنچیں گے کیسے؟ درست ہو گیا. ہم تو اس ٹرین کے نیچے آنے والے ہیں. نہیں پھر تو آئی گئے جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں. اگر ہم نہ گئے، دیکھیے ہر چیز، مجھے صرف آخری بات کہنے دیجئے. دیکھیے یہ جو ریولوشن ہے یہ ہر چیز میں آئے گا. کوئی آپ کا ایسا شعبہ نہیں جس کو نہیں یہ رائٹ کرے گا. آپ کا بزنس ہو، آپ کی تعلیم ہو، صحت ہو، دفاع بھی ہو. یہ شہزاد صاحب کسی وقت ہمیں بتائیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دفاع کو کیسے چینج کر رہا ہے. بالکل درست. بالکل آپ کا دفاع مکمل طور پہ آؤٹ لک ہر جگہ چینج ہو گیا. بالکل کی طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمیں تو ہر چیز پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم تو بہت جاگیں، اگر یہ لوگ جاگیں. افتخار صاحب جاگیں تو شاید ہی، لیکن ذہین اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی جگہ بھی اے آئی کام کرے گی. وہ کیا کریں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی وقت ہے، تو یہاں تو فون ہر گھر میں اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، وہ دیکھ بہت کچھ رہا ہے، وہ اپلوڈ بھی بہت کچھ کر رہا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی تو ٹک ٹاک کے اوپر سے پاکستان سے صرف جو ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں پچھلے سال آخری 3 ماہ میں، وہ 1,85,96,000 ہیں جو یہاں سے غلط مواد اپلوڈ ہوا، اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. کتنا تخلیق ہو رہا تھا، کتنا تخلیق ہو رہا ہے. مائی گاڈ. اور آپ نے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا. اللہ انہوں نے خود کر دیا. وہ برداشت نہیں کر سکے اس تخلیق کو. ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے میں تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں. اوہو، یہ 1 کروڑ کتنا بتایا آپ نے؟ 85,96,000. 1,85,96,000 تو ٹک ٹاک ہی ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا. سر دنیا بھر سے نا 17.5 کروڑ 17,46,00,000 اپلوڈ ہے، جس میں قریباً 2 کروڑ ہماری. ہمارے میں دیکھو تخلیقی دیکھو ہمارے تخلیقی صلاحیت کتنی ہے. اچھا بڑے مزے کی بات ہے جو میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ آپ نے کوئی 2030 کی بات کی ہے. بس سر آگے ہے 2030 دور نہیں ہے. تو 2029 میں ہمارے انتخابات جو ہوں گے وہ تو پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہی ہوگے. ساری کی ساری محنت تو اس پہ لگ جائے گی. یقین ہے کہ وہ 2029 میں ہی ہوں گے. وہ کمال ہے، ابھی سے کام شروع ہو جائے گا. ایک بات مزے کی آئی آرٹیفیشل انفارمیشن کے والے سے کہ ہم امیروں سے ان کی دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کرنے کی سوچ لے کے آگے چلیں اور کوئی ایسا عمل تخلیق کریں، کوئی ایسا چکر چلائیں آئی ٹی کے اندر کہ ان سے دولت چھین کے ہم غریبوں کو دے دیں. اگر میرے بس میں ہو اور مجھے اگر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کچھ سمجھ آ گئی یا کسی نے میری بات سن لی، تو میرا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ جو جس کی بات کر رہے تھے نا ابھی اپنا ہمارے دوست کے، ان کے پاس پیسے ہی پیسہ ہے، ان سے پیسہ نکال کے میں غریبوں میں دے دوں. اگر ان کو پتہ چل گیا افتخار احمد یہ سوچ رہے ہیں تو وہ اٹھا کے مزید بھی باہر لے جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. دیکھو اس نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس طرح کی چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں، مگر میرے خیال میں ہمیں اس کی راہ کا تعین کرنا چاہیے جو انسانیت کے لیے مفید ہو. تو انسانیت کے لیے مفید یہ ہے کہ اگر مجھے آرٹیفیشل پتہ لگ جاتی ہے تو میں غریبوں کے لیے امیروں سے پیسہ چھین کے بینک ٹرانسفر کراؤں، بینکوں سے پیسہ نکال دوں. کی بات کی ہے تعمیری اور تخلیقی بات نہیں، یہ تخلیق ہے نا، یہ تخلیق ہے غریبوں کے لیے. تمہاری ساری تخلیقات جو ہیں وہ امیروں کے لیے ہیں. میری سوچ، میری فکر، میری پہنچ جو غریبوں کے لیے ہے. اللہ حافظ.